वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल सही बात है भाई। यरमुक की लड़ाई के अंदर औरतों का किरदार बहुत 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 ज़्यादा रहा है। बल्कि ये कहने में ज़्यादती नहीं होगी कि इस जीत का सेहरा सहाबिया औरतों के सिर पे बांधना चाहिए। आपने जो लिखा है ना, अस्मा बिनते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा का कारनामा, कि उन्होंने अकेले हाथों कितने सारे रूमी फौजियों को हलाक किया और मुसलमानों की किस तरह कितनों को ज़ख्मी किया और मुसलमानों की किस कदर मदद की। तो मैंने सबसे पहले तो इसका बारे में तबसरा जो है व्हाट्सएप के अपने ग्रुप के अंदर ही किया था। लेकिन फिर मैंने मुनासिब समझा कि इस वक्त जो गुस्ताख सहाबा की हिमायत के अंदर आम लोग नहीं, उलमा कहे और समझे जाने वाले लोग उसकी हिमायत में जो कुरान और हदीस से जो दलाइल दे रहे हैं, और सल्म सज्जाद नौमानी जैसे लोगों की तो कोशिश है कि उसको जन्नतुल फिरदौस में ही पहुंचा देवें, तो लोगों के ईमान कमज़ोर हो रहे हैं और सहाबा की अजमत कम हो रही है। तो मुनासिब समझा कि इस वक्त जो दो बातें सबसे ज़्यादा चलाई जा रही हैं उसका खुलासा और उसका जवाब इल्मी जवाब दे दिया जाए। सबसे पहला एतराज़ तो ये किया जा रहा है कि मरहुमीन के बारे में हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जिंदों को उससे तकलीफ़ होती है, और मरहुमीन का ज़िक्र खैर करना चाहिए। और दूसरा एक वाहियात इल्ज़ाम, जिस इल्ज़ाम के अंदर हमारे अपने भी गिरफ्तार हैं, चाहे वो जाहिर करें या न करें। और सलमान नदवी ने बड़ी चालाकी के साथ ये प्रोपोगंडा किया कि सहाबा के अंदर मुनाफिकीन थे। ये तो अब तक आप सब ने सुना होगा। उसने मुनाफिक सहाबा का लफ्ज़ चलाया और उसके लिए बहुत ज़बरदस्त उसने दलील दी है। दलील के एतबार से जो कम ईमान वाले हैं, जिनका इल्मी मुताला कम है, और जो राबजियों को भी सुनते रहते, जमात इस्लामी को भी सुनते रहते, और पुराने अहले हदीस हैं, वो इससे ज़रूर ब ज़रूर मुतासिर हो जाएंगे कि फ़तेह मक्का के वक्त जो लोग मुसलमान बने या फ़तेह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए, वो लोग ज़बरदस्ती दबाव में मुसलमान बने थे, अपने दिल से मुसलमान नहीं बने थे। तो इंशाल्लाह इन दोनों एतराज़ का जवाब आप हजरात की खिदमत में पेश है इंशाल्लाह। सबसे पहले मरहुमीन को बुरा न कहना। तो जब भी कोई चीज़ की कही जाती है, आम हुक्म होता है। जैसे गीबत न की जाए, ये आम हुक्म है कि हाँ, गीबत न की जाए। गीबत जिना से भी सख्त गुनाह है। लेकिन जो आदमी गुमराही फैलाता हो, जो लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, उसके बारे में लोगों को आगाह करना, ये जिम्मे सवाब ही नहीं, जिम्मेदारी का काम है। बहुत आसानी से और ज़्यादा समझा दूँ, आपके इलाके के अंदर कोई आदमी ठग हो, लोगों से उधार लेके पैसे खा जाता हो, या कोई जेब कतरा हो, तो आप उसके बारे में लोगों को आगाह करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। सवाब तो मिलेगा, लेकिन सवाब से बढ़ के जिम्मेदारी है। तो इसी तरह जो लोग गुमराही फैलाते हैं, अब उसके बारे में आ जाते हैं, जिनके नज़रियात गलत हों, वो लोग इस हदीस से मुस्तशना हैं। ये हदीस उनको लागू नहीं होगी, बल्कि उनके मरने के बाद अगर उनका नुकसान हर ज़माने से ताल्लुक़ रखता है तो क़यामत तक उनकी बुराई की जाएगी। सबसे पहले सूरह राद के अंदर, जो कुरान शरीफ की आयत है, वो युरसिलुस सवाइक, सूरह राद के अंदर आयत है, जब जब कि अल्लाह उनके ऊपर बिजलियां गिराते हैं। तो अब बस बात तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अब मदारिस के अंदर उस्ताज अपने बच्चों को समझाते हैं और तलबा को समझाते हैं कि भाई किसके ऊपर बिजली, तो बिरजिली अरबद बिन कैस के ऊपर, जो आमिर बिन तुफैल के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से आया था, उसके ऊपर बिजली गिराई गई। तो जब क़यामत तक, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, मुफस्सिरीन उसको और असातिज़ा अपने बच्चों को समझाते रहेंगे। सूरह राद और सूरह युरसिलुस सवाइक, ये आयत जब जब असातिज़ा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो बिजली किस मरदूद गुस्ताखे नबी पे गिरी थी उसका जिक्र बुराई के साथ होगा। आगे आइए, आप क्या कहते हैं, अबू लहब और अबू जहल के बारे में जिक्र करना बंद कर दें? अबू जहल के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत का फिरौन है। हाथ टूटे अबू लहब के। 1450 साल से ये जिक्र चल रहा है, और जब तक कुरान रहेगा तब तक ये चीज़ चलती ही रहेगी।
سب سے بڑی بات، اسماء و رجال، رجال کی جو کتاب ہے ان کا جو امت کو تعارف کروایا ہے محدثین کرام نے، اس کے اندر وہ حضرات جو اپنے زمانے کے اہل اللہ سمجھے جاتے تھے، دیندار قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن تھے بدمعاش، تو ان کا نامزد عیسیٰ بن جاریہ، معمل بن اسماعیل، ان کے بارے میں لکھا گیا، کسی کے بارے میں لکھا گیا قذاب ہے، کسی نے کہا کہ کردار کا اچھا نہیں ہے، کسی نے کہا حدیث من سے کرتا ہے، کسی کے بارے میں لکھا کہ وہ چھتوں پہ چڑھ جاتا تھا، یعنی بری حرکت ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جن کے نظریات غلط ہوں اور بدعتی قسم کے ہوں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ ثواب سے بھی آگے ذمہ داری کا کام ہے۔ غلام احمد قادیانی کا نام کیا ہم ذکر خیر کے ساتھ کریں گے؟ لیکن افسوس افسوس افسوس، ہمارے علماء دیوبند نے جس چیز کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، جماعت اسلامی والوں کے خلاف، اور خاص کر کے ابو العلا مودودی کے خلاف مورچہ کھول دیا، اس کو نبی کا گستاخ ثابت کیا اور اس کو صحابہ کا گستاخ ثابت کیا، یہاں تک اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اب ہمارے علماء کرام خود کہہ رہے ہیں کہ آج کے جماعت اسلامی والے ایسے نہیں ہیں۔ اہل حدیث غیر مقلد، اس کا وجود ہی صحابہ کی ذات میں عیب نکالنے سے آیا ہے۔ کوئی مائیکا لال آ جاوے، میرے سامنے آ جاوے، اس آسمان کی چھتری کے نیچے جو بھی اہل حدیث زندہ ہو آ جاوے، میں ثابت کر دوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارے مولوی شعیب جناگڑھی بدبخت نے لکھا تھا کہ ہم نے عمر کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے کہ عمر کی بات ہم مان لے ہوئے، اور عمر کی بدعت عمر ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، اتنی غیر مقلدوں سے لڑائی لڑی، اتنی لڑائی لڑی، اتنی لڑائی لڑی اس مسئلے پہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو چھاتی پیٹ کے اپنے آپ کو وہابی کہتے تھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، ان کے علماء مجبور ہیں، ان کے علماء جو نام انہوں نے انگریزوں سے اپنے لیے خاص الاٹ کرایا تھا، وہ آج کہتے ہیں ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، بلکہ صحابہ کے گستاخ جو پیدا ہوئے نا، بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن آپ کو ماننی پڑے گی کہ صحابہ کے گستاخوں کے خلاف سب سے بڑا مورچہ ان کم بختوں نے کھولا ہوا ہے اہل حدیثوں نے، یہ علماء۔ لیکن افسوس افسوس افسوس، ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے گھر کے اندر گستاخ صحابہ کے حمایتی پیدا ہوں گے، سلمہ، ہمارے سجاد نعمانی جیسے ملعون، اللہ کی لعنت ہو۔ اگر اس پہ آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ بے غیرت ہو۔ جب صحابہ کے گستاخ کے لیے سجاد نعمانی جنت الفردوس مانگ رہا تھا، اس وقت اس پر غصہ نہیں آیا، اور سلمان، ہمارے سجاد نعمانی کو میں ملعون اور مردود کہہ رہا ہوں، اس وقت تم کو غصہ آ رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ یہ سجاد نعمانی مردود، امی عائشہ کو زنا خور کہنے والے، اور حضرت عمر حضرت ابوبکر کی لاشوں کو نکال کے پھانسی پہ کے فندے پہ لٹکانے والے، خامینی کے لیے رحمت اللہ علیہ اس کو شہید اور اس کو اپنا مرشد اعلیٰ کہتا ہے، ایسے مردود ہمارے یہاں پیدا ہوں گے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ گستاخ صحابہ کے لیے عفان منصور پوری جیسا موروثی نظام کی پیداوار سفر کر کے تعزیت کے لیے پہنچے گا۔ سنیوں کے پیسوں سے بنے ہوئے ہمارا جو اس کا ادارہ ہے مردود سلمان ندوی کا، پیسہ ہم سنیوں نے دیا تھا، سنیوں کے پیسوں سے، اور وہاں وہ رابضی پنپتا ہے، وہاں پہ عفان منصور پوری جیسا موروثی نظام کی وجہ سے دیوبندیوں پر مسلط مردود، من تشبہ بقوم فہو منہم، من کثر سواد قوم فہو منہم، تم عوام کو دیتے ہو نا، میں تجھے فتویٰ دیتا ہوں عفان منصور پوری مردود، تم اس کی تعزیت، مردود کی تعزیت کے اندر پہنچے۔ ہمارے ماشاءاللہ، ہمارے یہ ارشد مدنی صاحب صدر المدرس دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو اپنے گھر کی باندی اور لونڈی بنا کے رکھا ہے، حضرت فون کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ کی گستاخی کرتا تھا، اور امیر معاویہ کی گستاخی تو دوسروں نے بھی کی ہے، گویا کہ بہت ہلکا کر دیا۔ امیر معاویہ کوئی سستے سے آدمی ہیں صحابہ کے اندر جن کی گستاخی کرنے سے اتنا بڑا حکم نہیں لگے گا؟ یہ ہمارے افسوس افسوس، یہ دن بھی آئیں گے کہ عظمت صحابہ کے بارے میں اور گستاخ صحابہ کے بارے میں اپنوں سے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ تو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مرحومین کو برا نہ کہا جائے، جب تک یہ دنیا رہے گی،
اگر سلمان ندوی کے آگے جو لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس کی مغفرت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ویڈیو، ان کے بیان اب یوٹیوب کے اوپر قید ہو رہے ہیں، 10 سال بعد جب ہمارے بچے جو بڑے ہوں گے وہ پڑھیں گے کہ سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ہمارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ سب پڑھیں گے نا ہمارے بچے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ ہمارے بچے پڑھیں گے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اور سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ پڑھیں گے۔ اور اب کوئی نو عمر لونڈا اپنی سند کی ہیکڑی دکھانے والا یہ نہ کہے کہ یہ دعائیہ الفاظ ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اگر ایسا ہی ہے تو علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو اب جب پڑھیں گے رحمت اللہ علیہ، پڑھیں گے، اس کی مغفرت کی ویڈیو دیکھیں گے، اس کی جنت الفردوس کی ویڈیو دیکھیں گے، اس کی جنازہ نماز میں بہت بڑی تعداد دیکھیں گے، اور عفان منصور پوری جیسا موروثی نظام کی پیداوار شیخ الحدیث اس کی تعزیت کرتے دیکھیں گے، پھر سلمان ندوی کے ویڈیو دیکھیں گے کہ امیر معاویہ، حضرت سعد اور حضرت طلحہ اور زبیر یہ باغی تھے، تاغی تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، اور ظالم تھے، قاتل تھے، پڑھیں گے نا لوگ، یہ بھی پڑھیں گے، رحمت اللہ علیہ بھی پڑھیں گے، تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ یہ لوگ کیا فیصلے لیں گے؟ یہ کن کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا؟ یہ اہل سنت والجماعت کے آج کے کہے اور سمجھے جانے والے سجاد نعمانی جیسے لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ہوگا۔ دوسرا اعتراض جو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ لوگ جو گستاخیاں کرتے ہیں اور بہت زبردست، جن کا علم سے سابقہ نہیں پڑا ان کو تو یہ حدیث بالکل، ان کو یہ دلیل بہت اچھی لگے گی جن کا مطالعہ نہیں ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ ابن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نئے نئے مسلمان بنے تھے، زبردستی کے مسلمان بنے تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ، آؤ 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 تمہاری سند کی ہیکڑی اور تمہارے سند کی گرمی کو میں چکنا چور کرتا ہوں۔ ارے اللہ نے جن کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا، جن کا نبی بننا طے تھا، ان کو جسمانی اور روحانی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں سے مزین کرنے کے باوجود 40 سال کی عمر ہوئی پھر نبوت کو ان کو دی۔ کیفیات کا سمجھنا وہ عمر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ کسی کو دے دے۔ تم کیا جانو؟ تم کسی دنیاوی شیخ کامل کے ساتھ رہو، 100 سال میں جو کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، 1000 سال میں کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ صدق دل کے ساتھ گزار لینے سے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ یرموک کی لڑائی کے اوپر ہم واپس آتے ہیں۔ مسلمان جب پسپا ہونے لگے، یہ یرموک کی لڑائی 3 فلینکس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ سینٹرل کمانڈ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، رائٹ ونگ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں تھی، لیفٹ ونگ سرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کے ہاتھ میں تھی تم کو بتاؤں؟ روتے روتے ہنسی آ گئی۔ یزید ابن ابی سفیان اس لیفٹ سائیڈ کا کمانڈر تھا۔ یہ 3 ونگز تھی۔ فلینکس کس کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا؟ یہ لیفٹ فلینک کے اوپر جب رومیوں نے حملہ کیا تو حملہ کرتے کرتے یہ ہمارا لیفٹ فلینک پسپا ہو گئی، اتنی پیچھے دب گئی، اتنی پیچھے دب گئی کہ 2 کلومیٹر پیچھے عورتوں کا خیمہ تھا، اس کے اندر گھس پڑے سب، اس کے اندر تک رومی داخل ہو گئے۔ اس وقت جہاں سے ہماری بات حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قربان جائے حضرت ہندہ ابن عتبہ، ہندہ ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھائے، اس نے خیموں کے ڈنڈے اٹھائے اور مسلمانوں کو اور رومیوں دونوں کو پیٹنا شروع کیا، اور پیٹتے پیٹتے ان کو تانے دیے، مسلمانوں کو شرمندہ کیا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا پکڑ کے اس کو شرم دلائی،
اس کو مردانگی کو للکارا. یہ وہی ہندا ہے جنہوں نے بدر کے موقع کے اوپر مسلمانوں کے خلاف لڑنے جنگ کے میدان تک آئی تھی. اور یہ وہی ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا لیں گے لیکن محمد کے دین میں داخل نہیں ہوں گے. یہ وہی ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا. لیکن تمہیں کیا معلوم، میں بتاتا ہوں کہ نبی کی ذات کیا ہے، نبی کی صحبت کیا ہے. وہ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش دلاتی تھی بدر کی لڑائی کے اوپر، وہ اشعار پڑھ کے مسلمانوں کے خلاف. وہ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرمک کے میدان میں للکار للکار کے وہی اشعار جو مسلمانوں کی دشمنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس نے للکارے تھے، آج مسلمانوں کی حمایت میں وہ اشعار للکارے. مسلمانوں کی وہ لیفٹ فلینک جس کے کمانڈر حضرت سرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یزید بن ابو سفیان تھا. یہ لوگوں نے جب یہ اشعار سنے تب سوچا عورتوں کے ہاتھوں مرنے سے اچھا ہم رومیوں کے ہاتھوں مر جائیں. پھر سے لیفٹ فلینک جو آپس میں بکھر چکی تھی پھر سے کنسولیڈیٹ ہوئی اور اس نے پھر آگے ریٹریٹ میں سے پھر سے آگے بڑھے اور الحمدللہ مسلمانوں کو ان عورتوں کی وجہ سے فتح ہوئی. تم نادانو یہ کہتے ہو کہ فتح مکہ کے بعد آنے والے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. یرمک کی لڑائی انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یرمک کی لڑائی وہ لڑائی ہے پہلے فتح ہوتی تھی مسلمانوں کی لیکن مسلمان پھر بھی انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ کوئی فورس نہیں تھی. لیکن یرمک کی لڑائی کی فتح کے بعد مسلمان انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ اور انٹرنیشنلی ایسٹیبلشڈ ایک سٹیٹ بن گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ یرمک کی لڑائی ہے جس نے ورلڈ ہسٹری کو چینج کیا ہے. آؤ بتاتا ہوں تمہیں، یہی وہ یرمک کی لڑائی ہے. تم کہتے ہو نا فتح مکہ کے بعد جو ایمان لایا، تم اللہ کی قسم نبی کی ذات پہ انگلی اٹھا رہے ہو، نبی کے کمال کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو. یہی وہ لڑائی ہے جس میں حضرت اکرمہ ابن ابو جہل کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہیل ابن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ دونوں، وہ اکرمہ ابن ابو جہل وہ ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فتح مکہ کے دن تلوار اٹھائی تھی. ہاں جب نہیں مانتے تو نہیں مانتے، بات سمجھ میں نہیں آتی، تم کو نبی نہیں مانتے. ہم اچھے لوگ تھے، دل کے سچے لوگ تھے، لیکن وہی اکرمہ ابن ابو جہل نے جب نبی مانا تو اس لڑائی میں لڑنے گئے. اور وہ کارنامہ جو ہمارے جماعت والے سنتے ہیں کہ ایک صحابی 3 صحابہ نے پیاسے جان دے دی، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ اکرمہ ابن ابو جہل تھے. دوسرا آدمی، تم کہتے ہو نا کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ کچے تھے، زبردستی میں ایمان لائے تھے. فتح مکہ کے موقع کے اوپر، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کفار کی طرف سے سہیل ابن عمر وہ کفار مکہ کی طرف سے وکیل بن کے آئے تھے. اور جب ایگریمنٹ ہونے لگا، صلح حدیبیہ ہونے لگی، تب محمد الرسول اللہ لکھنے کے اوپر اس وکیل نے اعتراض کیا تھا، سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ اسی کا تو جھگڑا ہے کہ محمد کو ہم رسول نہیں مانتے. یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، محمد رسول اللہ میں کسی حال میں نہیں لکھ دوں گا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے اس کے آگے کے 2 دانت میں توڑ دیتا ہوں تاکہ جب یہ منہ کھولے گا تب دنیا کہے گی اس کو نبی کی گستاخی کی سزا ملی ہوئی ہے. اس کے 2 دانت اس وجہ سے توڑ دیے گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر صبر کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بھی اس کے کارنامے سے خوش ہو جاؤ گے. یہی سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایمان لے آئے. حجت الوداع کا موقع ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تقسیم کیے گئے ہیں. یہ سہیل ابن عمر ان بالوں کو پانی میں بھگو کے اپنی آنکھوں کے اوپر لگا رہے ہیں. کیا شاندار عاشق. تم کہتے ہو یہ نئے مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، یہ زبردستی کے مسلمان بنے تھے. یہی سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گورنر تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما دیا.
سہیل ابن ارتداد چاروں طرف پھیل گیا، مسلمان مرتد ہونے لگے۔ حضرت سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کے مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ جو کہتا ہے، یہ وہی جواب، ایمان والا جواب، جو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اور جس کا خدا، جو اللہ کو خدا مانتا ہے، وہ خدا حی القیوم ہے، آ کے دکھائے باہر میدان میں، جو ایمان سے باہر ہونا چاہتا ہو اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی لڑائی کے اندر زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، شہداء اور مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پانی پلانے والے پانی کا مشکی سے لے کے گھوم رہے ہیں۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، پانی ان کے پاس گیا، سہیل ابن عمرو نے آہ کی، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، سہیل ابن عمرو پانی پینے گئے، انہوں نے تیسری طرف اشارہ کر دیا، جب پانی والا پانی لے کے لوٹ کے آیا تو سہیل ابن عمرو بھی اپنی جان قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے شہید ہو چکے تھے، جاں بحق ہو چکے تھے۔ اکرمہ ابن ابو جہل بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ کتنی واہیات اور کتنی بیوقوفانہ دلیلیں ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آگے سنو وہ کارنامہ کیا ہے، کہ جنگ یمامہ، جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوت میں جب آخری لڑائی تھی جنگ تبوک کی، تو صرف 30,000 فوجی جمع ہو پائے تھے۔ اس کا فتنہ مسلمہ ابن کذاب لانتی کا کتنا بڑا تھا کہ بنو حنیفہ قبیلے کے اندر 35,000 کے قریب تو فوج اس نے جمع کر لی، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اس لڑائی میں۔ جنگ جیتی ہی نہیں جا رہی تھی، اس موقع کے اوپر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے گئے اور نیزہ مارا مسلمہ ابن کذاب کو، اپنا وہی ہنر دکھایا اور اسلام کے اوپر احسان کر کے چلے گئے کہ مسلمہ ابن کذاب ختم ہو گیا۔ آخری زمانے تک لوگ کہتے ہیں کہ نشے کی سی کیفیت رہتی تھی، اسی نیزے کو دیکھا کرتے تھے، ہائے ہائے اسی نیزے سے میں نے دنیا کے سب سے اچھے آدمی کو بھی ہلاک کیا ہے، اور اسی نیزے سے میں نے بدترین آدمی کو بھی مارا ہے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو تم کیا، جو سب سے آخری میں آنے والے صحابہ تھے، ان کی ایمان کی کیفیت یہ تھی، او مردودوں، ایک مردود کی باتوں میں آ کے، ایک مردود کی حمایت میں آ کے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، گستاخ صحابہ کا ساتھ مت دو۔ یہ دو اعتراض جو کر رہے ہو، اللہ سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ گستاخ صحابہ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر بغض پیدا فرماوے، اور اللہ دیوبندیت کے اندر جو موروثی نظام کی پیداوار مردود جو پیدا ہو گئے ہیں، تسلط ہو گیا ہے، ان کے تسلط سے اللہ پاک ہمارے اس اہل سنت الجماعت کو پاک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔